बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। इस हवाले से एक वीडियो है, मैंने अभी देखी। मैं वो वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ज़्यादती की जा रही है आज़ाद कश्मीर में। क्योंकि जब BBC ने इसको रिपोर्ट किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, चाहे वो PMLN की और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वो दोनों ने मिलकर ये कहा जी कि ये BBC की रिपोर्टिंग गलत है। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक नौजवान की बनाई हुई वीडियो, ये ज़रा आप देखिए और सुनिए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। ये नौजवान जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली है और ये वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कुछ मुझे भी लोगों ने भेजी हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये क्या रियासत के करने का काम है कि तेल बंद कर दो, दवाइयाँ बंद कर दो, खुराक बंद कर दो। इससे क्या मोहब्बत पैदा होगी? इससे तो शदीद नफ़रत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफ़रत करेंगे। वहाँ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयाँ चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर वहाँ के अवाम गोली चला दें और ये आपस में लड़ पड़े वहाँ के अवाम? या आप खुद अब गोली नहीं चलाना चाहते, खाना जंगी करवाना चाहते हैं? यानी खुराक की किल्लत तो गज़ा में पैदा की जाती है। ये चीज़ें तो मकबूजा कश्मीर में भी हमने नहीं सुनी कि वहाँ पे खुराक ही बंद कर दी लोगों की। ये बहुत अफसोसनाक है। इसको जितनी जल्दी ख़त्म करें उतना बेहतर है। अफसार आलम समेत और उनके अलावा कई जर्नैलों का जो पैगाम लाने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो फारवर्ड एज रिसीव कर देते हैं, जैसे ही मिलता है वैसे ही उसको पैगाम को फारवर्ड करते हैं। उन टाउटों ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, जिनमें 3 मेन चीज़ें हैं। ये याद रखिए, आज़ाद कश्मीर के तमाम लोग, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 चीज़ों के हवाले से बड़ा क्लियर पैगाम पहुँचा दिया है। ये पैगाम आप सुन लीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि कलअदमी रखा जाएगा अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को, ये कलअदमी रहेगी, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया। नंबर 2, ख्वाजा महरान, शौकत नवाज़ मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी और सरदार अमान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उनके तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेथ वारंट ही उनके साइन कर दिए गए हैं और इनमें से एक पर गोली भी चल चुकी है। यानी जो अब तक सामने आया उस पर गोली भी चला दी गई थी और वो जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं वो अभी भी ज़ख्मी है। और नंबर 3 ये है कि मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। ख़ास तौर पे जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला मुतालबा है वो तो बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तब्दील करना चाहता है स्टेटस को तो वो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ, पहले वो अपनी हुकूमत बनाए, फिर 2/3 अक्सरियत के साथ 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की ख़त्म करे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी ने 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है तो ये 12 नशिस्तें उसको चाहिए होंगी। इन 12 नशिस्तों के बगैर तो नामुमकिनात में से है कि किसी के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बना लेती है तो ये 12 नशिस्तें अपने पास रख लेती है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कभी भी आइन में तरमीम नहीं कर पाएगी, तब्दीली नहीं ले पाएगी, 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती। और ये 12 लोग अपनी सीटें हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेगी कभी भी ऐसा हो। लिहाजा बड़ा बंदोबस्त किया है एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन अगर सारी जमातें मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाना चाहें, कोई ऐसा वक्त आ जाए पाकिस्तान में तो शायद हो जाए, वरना आज़ाद कश्मीर के ऊपर कंट्रोल बड़ा मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी लोग अभी भी बहुत बड़ी तादाद में धरनों में मौजूद है, एहतजाज में मौजूद है। और उन्होंने कॉल दी थी, वो बढ़ने वाले थे मुजफ्फराबाद की जानिब, लेकिन फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं सालसी करवाता हूँ, आप ये एहतजाज मुअख्खर कर दें। तो उन्होंने फजल रहमान साहब की दरख्वास्त के ऊपर अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। लेकिन बार बार वो अपने जलसे जुलूसों में कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी आगे बढ़ने का ऐलान कर सकते हैं, हम मुज़ाकरात के लिए लचक दिखा रहे हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा से एहतजाज शुरू कर सकते हैं। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, वहीं पर तसादुम होगा और जब तसादुम होगा तो दोनों तरफ का नुकसान होगा। क्योंकि आज़ाद कश्मीर की ट्रेन ऐसी है, वो लोग ऐसे हैं कि वो मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत के अंदर फिर नुकसान होता है। तो इससे अगर बचना है तो आसान तरीका ये है कि समझदार लोगों को आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ बिठाया जाए, जिनका मुज़ाकरात में तजर्बा है, जिनको समझ है, और मामले का कोई हल निकालने की कोशिश की जाए। शौकत नवाज़ मीर ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, ना मैं गिरफ्तार हुआ और ना ही मैंने मैदान छोड़ा है। हालात और हिकमत अमली का तकाजा है कि कुछ अरसा आप लोगों से दूर रहूँ, मगर मेरा दिल, मेरी सोच और मेरी जद्दोजहद आज भी आपके साथ है। याद रखें, हर मसले का हल लड़ाई नहीं होता, बाज़ औक़ात सब्र, हिकमत और दुरुस्त वक्त का इंतज़ार भी जद्दोजहद का हिस्सा होता है। वो वक्त ज़रूर आएगा जब हमारे ऊपर लगाए गए दहशतगर्दी के तमाम इल्ज़ामात इन्हीं लोगों को वापस लेने पड़ेंगे जिन्होंने ये झूठ गढ़ा है। सच को दबाया जा सकता है, शिकस्त नहीं दी जा सकती। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और हौसला कायम रखें। हमारी जद्दोजहद हक़, इंसाफ और अवामी हकूक़ के लिए है और हक़ की आवाज़ कभी खामोश नहीं होती। ये पैगाम दिया है शौकत नवाज़ मीर साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बिलावल करता ये है कि वो कौमी असम्बली में जाता है और जाके
یا کہیں پہ اگر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہاں پہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہ آزاد کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کا ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے وزراء یہ کر رہے ہیں، خواجہ آصف نے یہ والا اسٹیٹمنٹ کیوں دیا، خواجہ آصف نے کیوں کہا کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں۔ بھی خواجہ آصف کا جرم تو اتنا سا ہے، وہاں تو گولیاں بھی چل رہی ہیں، بندے بھی مارے جا رہے ہیں، وہاں تو انسانوں کے سروں کی قیمتیں بھی رکھ دی گئیں، وہاں کی جو عوام کی ایک مقبول جماعت ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی، اسے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت کر رہی ہے۔ فیصل راٹھور اس حکومت کا وزیر اعظم ہے۔ تو بلاول بڑی چالاکی کے ساتھ نہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو اپوزیشن ہے اور یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار بلاول ٹھہرا دیتا ہے بڑے آرام سے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو۔ لیکن اصل میں اس کے لیے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ بلاول خود ہے، کیونکہ بلاول پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس وقت جعلی حکومت ہے اور وہ وہاں جال سازی کے ساتھ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے رہنماؤں کے سروں کے اوپر انعامات رکھنا ہو، چاہے اس جماعت کو کالعدم قرار دینا ہو، چاہے فورسز کو دعوت دے کر آزاد کشمیر میں بلانا ہو، چاہے بار بار کریک ڈاؤن کرنا ہو، گولی چلانی ہو۔ ان تمام فیصلوں کے پیچھے جو ایک فورس کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لہذا بھی اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک نیا چورن پاکستان میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں بڑی شد اور مد کے ساتھ یہ چورن بیچا جائے گا۔ ایک تو یہ ثابت کرنے کی کچھ ٹاؤٹس کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر بہت جمہوری ہے، یعنی عاصم منیر شہباز شریف کو سپیس دیتے ہیں، وہ بہت جمہوری ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ عاصم منیر جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں گھس جاتے ہیں، وہ بالکل جمہوری سوچ ان کی نہیں ہے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے تو وہ کبھی بھی ڈپلومیسی کے اندر رول پلے نہ کرتے، حلف کی پاسداری کرتے تو پورا الیکشن چوری نہ کرتے، حلف کی پاسداری کرتے تو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتے، ایکسٹینشن اور استثناء جیسی خرافات کے اندر نہ پڑتے۔ حلف کی اگر وہ خلاف ورزی نہ کرتے تو اتنی ساری جبری گمشدگیاں نہ کرتے، صحافیوں کو، شاعروں کو اور وکلا کو اور پتہ نہیں کس کس کو، ایون پارلیمنٹیرینز تک کو انہوں نے اغوا کروایا۔ یہ سارا کچھ وہ کبھی نہ کرتے اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے اور ان کے اندر ایک جمہوری سوچ موجود ہوتی۔ تو ایک تو نیا چورن یہ ہے کہ جناب وہ بہت جمہوری ہیں، دوسرا ایک نیا چورن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہیں عاصم منیر صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ اب خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ہلکی ہلکی اس کے اوپر لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، باہر سے بھی ایک دو سورسز ہیں جن سے خبر دلوا دی گئی ہے کہ جناب اسرائیل عاصم منیر کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بڑا باریک واردات ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل کو آج تک پاکستان میں اگر کوئی حکمران سب سے زیادہ سوٹ کیا ہے تو وہ عاصم منیر ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیسے۔ عاصم منیر صاحب پاکستان کے وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلی ہے۔ عاصم منیر صاحب پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے اوپر یا اس کے منصوبوں کے خلاف آپ احتجاج کرنے نکلیں تو آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ پہ گولی چلائی جاتی ہے، آپ کے اوپر سختی کی جاتی ہے، آپ پر چھاپے مارے جاتے ہیں، آپ پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ فلسطین کا جھنڈا پاکستان میں نہیں اٹھا سکتے، آپ جب اٹھائیں گے تو اس کے اوپر رد عمل آئے گا۔ یہ صرف عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا۔ آپ فلسطینیوں کے حق میں اگر نکلنا چاہے تو آپ کو کچل دیا جائے گا، یہ صرف عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا۔ تو اسرائیل کے اخبارات بھی یہ لکھتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ تجزیہ بھی کرتے رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب زیادہ فلیکسیبل ہے اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کے باقی حکمرانوں کی نسبت، اور انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر پایا۔ یعنی اب آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، آپ فلسطین کے حق میں نہیں نکل سکتے، حتیٰ کہ آپ فلسطین کا جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتے، آپ کو کٹ پڑے گی یا آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، جبری طور پہ لاپتہ بھی کر سکتے ہیں اور قتل بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ جو نیا چورن بیچا گیا کہ جناب عاصم منیر صاحب کو اسرائیل قتل کرنا چاہتا ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ جو درست چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی عاصم منیر صاحب خود کو ان سیاسی معاملات سے الگ کر لیں گے نا، اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو ان سیاسی معاملات سے جتنا دور لے جا سکتے ہیں، جتنی جلدی لے جائیں گے اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ ورنہ یہ کام ہونا تو ضرور ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، لیکن اس میں نقصان کافی زیادہ ہو جائے گا۔ ناظرین، نیتن یاہو کے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے اور نیتن یاہو پر عدالت میں کیسز ہے۔ نمبر ایک دیکھیں، وہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کر آ گئی۔ نمبر ایک، اس پر عدالت کے اندر کیسز چل رہے ہیں اور وہ بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ نمبر دو، ایران سے بدترین شکست ہو چکی ہے، کیونکہ اس ریجن میں ایک ہی ملک تھا جس نے ٹکر دینی تھی اسرائیل کو، اور انہی کے لیے تیاری تھی اسرائیل کی ساری، اور وہ یہ ہمیشہ سے بتاتے تھے کہ ایران سے ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن ایران نے جس طرح مقابلہ کیا وہ شکست اب نیتن یاہو کے کھاتے پڑ گئی ہے۔ نمبر تین، ٹرمپ کا رویہ کافی بدلتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں نیتن یاہو سے تعلقات سے بھی، یعنی جو نیتن یاہو سے تعلقات ہیں اس سے زیادہ ٹرمپ امپورٹنس دے رہے ہیں ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو۔
تو یہ بھی ایک نیتن یاہو کے لیے بہت پریشانی والی بات ہے اور سیاسی ناکامی ہے بہت بڑے پیمانے پر کہ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نیتن یاہو کی پوزیشن بڑی کمزور ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی جو میناب اسکول والا انسیڈنٹ ہے وہ ایک مصیبت بن گیا، کیونکہ وہاں پہ 168 طالبات جاں بحق ہوئی تھیں میناب اسکول والے واقعے میں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، تو اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جواب دیا وہ بڑا گھما کے جواب دیا۔ اس نے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کی، جناب میں نہیں جانتا کون ذمہ دار ہے، اس کا تو تعین ہونا باقی ہے، میں نے بھی رپورٹ دیکھی نہیں ہے، ہوا میں بہت سارے میزائل تھے، سب لوگ میزائل چلا رہے تھے، پتہ نہیں کس کا میزائل جا کر لگ گیا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کا میزائل تھا جو جا کر اسکول کے اندر لگا۔ دیکھیں یہ رسپانسبلٹی کسی کو تو لینی پڑے گی۔ ایران نے اس کی مکمل تحقیقات کروائی ہیں اور عالمی اداروں کو اس نے آفر بھی کیا کہ جو آ کر دیکھنا چاہتا ہے، جو چاہیے ہم دیتے ہیں۔ اب میناب اسکول کے اندر 168 بچیاں شہید ہوئی ہیں، یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں ہے تو شاید اس کے خلاف کچھ نہ ہو سکے، لیکن کل جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہیں ہوگا تو اسے اس چیز کا سامنا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے فیصلے کے بعد یہ اٹیک کیا گیا اور آرمی چیف تو ہٹا دیا گیا ہے۔ جس کے دور میں یہ اٹیک ہوا تھا وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے، اس کے وزیر دفاع نے، پیٹ ہیگزت نے خود ہی آرمی چیف ہٹا دیا، 10 کے قریب جرنیل اور بھی ہٹا دیے۔ تو پیٹ ہیگزت جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جرنیل امریکہ میں تبدیل کر دیتا ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اسے کتنا طاقتور ہے امریکہ کا وزیر دفاع۔ اور ایک ہمارا وزیر دفاع ہے جس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو کوئی بھی فون کر کے ڈانٹ دیتا ہے اور اس سے ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیتا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، وزیر دفاع کی اتنا تھوڑا بہت حوصلہ ہمت تو ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا سچ ہے نہیں۔ ناظرین، میناب اسکول کا واقعہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا۔ چند چیزیں جن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو آنے والے انتخابات میں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں امریکہ میں آئیں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہار جاتا ہے تو اس کے بعد اکثریت نہیں رہے گی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جائے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میں مڈ ٹرم الیکشن ہار گیا تو 100% مجھے امپیچ کیا جائے گا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جاتا ہے یا اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے تو روایت تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ روایت پوری کرتے ہیں یا کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک انتہائی کمزور صدر ہوگا جو کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر پائے گا، کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ نومبر کا الیکشن ہار جاتا ہے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت سچویشن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سامنا کرنا پڑے گا، نمبر ایک تو وہ ایپسٹین فائل، یہ سارا معاملہ ابھی فائلیں تیار ہیں، ایک ایک چیز نکالی گئی ہے، ایک ایک چیز کی ویڈیوز اور ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں تیار ہو جائیں گی اگست اور سپتمبر تک۔ سپتمبر اکتوبر میں یہ پوری کمپین ایک لانچ کی جائے گی اور نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں شکست دے دی جائے گی۔ جو پلاننگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین کی وہ ہے۔ تو ایک تو ایپسٹین فائل کا معاملہ ہے، دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کے ساتھ لڑائی لڑی، بیوقوفانہ قسم کی ایک شکست امریکہ کو دلوائی، امریکہ کے تمام فوجی اڈوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ $87 ارب 87 بلین US وہ دیے جائیں، وہ کانگریس حوالے کرے پارلیمنٹ پینٹاگون کے، تاکہ وہ اپنا نقصان پورا کرے۔ اب یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کہا اور باقاعدہ پینٹاگون نے اس کی ڈیمانڈ بھی کی۔ تو یہ ہوگی دو چیزیں۔ تیسرا، یہ مہنگائی جو بڑی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں، جس طرح انہوں نے امریکہ کو چلایا، اس پہ بھی لوگ کافی ناراض ہیں۔ چوتھا، جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا تھا، پاکستانیوں نے بہت بڑی کمپین کی تھی کہ عمران خان کو ہر حال میں آزاد ہونا چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جناب ہم عمران خان کو انصاف دلائیں گے اور ظلم اور زیادتی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کریں گے، لیکن پھر فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ بن گئے، کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے روزانہ خبر آتی تھی آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، ہمیں فون کر کے اوپر سے بتاتے تھے کہ آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا۔ لیکن پھر آپ دیکھیں جب ٹرمپ کو آفرز ملی پاکستان کی جانب سے تو ٹرمپ نے پینترا بدل دیا، وہ فیکٹر بھی نہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہے نومبر کا الیکشن جیتنا، یا تو کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے تو وہ الیکشن جیت جائے۔ ناظرین، وینزویلا میں جو زلزلہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، ابھی تک جو لاشیں ملی ہیں وہ 190 کے قریب ہے۔ جو ابتدائی تخمینے آئے تھے اور فوری طور پہ جو لوگ ماہرین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 سے زائد اور 1 لاکھ تک بھی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ لوگ جاں بحق ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس طرح نہیں نقصان ہوا، لیکن نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اب تک 190 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں اور لگاتار ریسکیو کا کام جاری ہے۔ تو ابھی اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہمیں بالکل سمجھ آ جائے گی کہ وینزویلا میں کتنی شدت کا زلزلہ تھا، کتنا نقصان ہوا اور کب تک وہ ریکور کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام سمجھدار لوگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی آفر کو پکڑ لیں
اور شہباز شریف نے جو ایک ڈینگ مار دی ہے یا شہباز شریف صاحب نے جو بات کر دی ہے ان کی بات کو پکڑ لیں اور اب ان کو بھاگنے مت دیں. انہیں کہیں کہ انکوائری کروائیں 2018 کے انتخابات کی بھی اور 2024 کے انتخابات کی بھی. ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پوری دنیا یہ جانتی ہے, تمام رپورٹیں اس کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ 2024 میں جو ہوا پاکستان کے اندر انتخابات کے ساتھ وہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جو اس مرتبہ ملٹری جنرلز نے کیا اور فارم 47 جاری کیے, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے, قاضی فائز عیسیٰ کو ساتھ ملا کے, 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے, ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پری پول ریگنگ کی بھی ایسی ایگزامپلز کبھی نہیں ملتی اور الیکشن کو ڈکیتی کے ذریعے سے رات گئے چوری کرنے کی بھی ایسی ایگزامپلز کہیں نہیں ملتی. تو فوری طور پہ بار بار پریس کانفرنس کریں, پاکستان تحریک انصاف اس کو اسمبلی کے فلور پہ کہے, ہر جگہ پہ کہے, شہباز شریف جہاں نظر آئے یا ان کے وزراء نظر آئے انہیں کہ جی آپ شفاف تحقیقات کروائیں. آپ نے یہ خود آفر کی ہے کہ الیکشن دونوں کھول دیتے ہیں, تو آئیے اس کو کھولیے اور اس کے اوپر بات کیجیے, اس کے اوپر رولا ڈال کے رکھیں. کیونکہ شہباز شریف نے ایک ریکارڈ سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں نے تو آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ تحقیقات کروانے, لیکن آپ بھاگ گئے. تو اب شہباز شریف کو آپ بھاگنے نہ دیں, بلکہ انہیں آپ کہیں کہ آئیے اور یہ تحقیقات فوری طور پہ غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات شروع کروائیں. ناظرین, ایک سٹیٹمنٹ جاوید ہاشمی صاحب نے دیا, کیونکہ میں نے ایک دن پہلے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو انہوں نے مارنگ بلوچ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ ان کا پڑھ کے ضرور سناؤں گا. انہوں نے کہا جی مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا ہو جانا پاکستان کے ساتھ غداری ہے, جیسے شیخ مجیب کو اگرتلہ سازش کیس میں سزا دینا اس ملک کے ساتھ غداری تھی. ایوب خان سے لے کر عاصم منیر تک سب جرنیلوں نے پاکستان میں علیحدگی پسندوں کو فروغ دیا ہے. غدار مارنگ بلوچ نہیں ہے, غدار تم ہو. ایک آرمی چیف دنیا کے سٹیج پر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی آئینی حیثیت کو ثانوی کر رہا ہے, یعنی وہ آگے آگے جا رہا ہے اور وزیر اعظم پیچھے پیچھے جا رہا ہے. جو پہلے ہی غیر آئینی وزیر اعظم ہے, یعنی وزیر اعظم تو پہلے بھی غیر آئینی ہے, تو آرمی چیف اس کو اب جو ہے اس سے آگے آگے چل رہا ہے اور اس کی حیثیت کو ثانوی کر رہا ہے. اس کی آئینی سزا عاصم منیر کو ہی بھگتنی پڑے گی. یہ ناظرین جاوید ہاشمی صاحب کا 2 حوالوں سے ٹویٹ ہے. ایک تو مارنگ بلوچ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, تاریخی حوالہ بھی انہوں نے دیا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو عاصم منیر اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ ڈپلومیسی کا کام کر رہے ہیں جو ان کے حلف سے متصادم ہے, وہ یہ کام کر نہیں سکتے. آرمی چیف کی حیثیت سے وہ ایک سرکاری سرونٹ ہیں اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, تو یہاں پہ بھی انہیں سزا بھگتنی پڑے گی. یہ جاوید ہاشمی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. ناظرین, احمد فرحات صاحب اور رضی طاہر صاحب یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور ان دونوں کو کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی اور حقائق سامنے لے کر آئے, اور جو کچھ بھی ایران جنگ کے دوران یہ رپورٹ کرتے رہے, کھل کر اپنا موقف دیتے رہے, سویلین سپرمیسی کے لیے اور اداروں کی مداخلت کے خلاف بھی یہ بات کرتے رہے, انسانی حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی, ظلم اور جبر کے خلاف انہوں نے بات کی. اب اس بات کی سزا دی جا رہی ہے ان صحافیوں کو. پوری دنیا میں صحافی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ ظلم کو ظلم کہتے ہیں, جرم کو جرم کہتے ہیں, فسطائیت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں جب یہ صحافی یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود مظلوم بنا دیے جاتے ہیں. رضی طاہر صاحب یہ زبردست کام کر رہے تھے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور زیادتی کر کے اریسٹ کیا گیا, کوئی قانونی جواز نہیں تھا. اسی طرح احمد فرحات صاحب ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو 3 MPO کے تحت پہلے پتہ چلا. اب اطلاعات آتی رہتی ہیں, چینج ہوتی رہتی ہیں, سسٹم کچھ بتاتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ بڑی سخت زیادتی ہے. ان کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے اور آپ سب ان کے حق میں آواز اٹھائیں, زوردار طریقے سے آواز اٹھائیں. کشمیر سے مجھے ایک انفارمیشن ملی ہے, کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے, انہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک پیغام دیا ہے اور بڑے واضح انداز میں کہا کہ 4 لوگوں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, جہاں ہمیں ملیں گے ہم ان کو ماریں گے. ایک کے اوپر قاتلانہ حملہ پہلے ہوا ہے, اسے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گیا, عمر نذیر کشمیری. یہ 4 لوگوں کے بہت سخت خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ریکارڈ پہ رکھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ملے انہوں نے جہاں بات کی, میرے سے یہ بات وہاں سے پہنچی ہے, مجھ تک یہ بات آئی ہے, کیونکہ جو لوگ ملے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہلکاروں کو, ان سے انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی یہ 4 بندے تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو تو اب ہم کچل دیں گے, مار دیں گے, یہ نہیں بچتے, ان کو تو ایلیمینیٹ کریں گے. تو وہ جو 4 بندے ہیں ان میں ایمان کشمیری ہیں, شوکت نواز میر ہیں, عمر نذیر ہیں اور مہران خواجہ ہیں. ان 4 لوگوں کی جان خطرے میں ہے. کشمیری وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے یہ بیٹے ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. نہ انہوں نے MNA بننا ہے, نہ کوئی انہوں نے منسٹریاں لینی ہے, نہ ان بیچاروں نے کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے ہیں, نہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہے, نہ ان میں کوئی صدر کا امیدوار ہے. یہ بیچارے دکاندار ٹائپ لوگ ہیں, کسی کی بیکری ہے, کسی کی کتابوں کی دکان ہے,
کوئی چھوٹا موٹا اور کاروبار کرتا ہے. یہ تو کشمیریوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب کشمیریوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. بہرحال کشمیری بڑی تعداد میں کھڑے ہیں, بار بار وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. اوورسیز کشمیری بھی بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ بلے کا نشان ملا, ہائی کورٹ سے ملا, لیکن تحریک انصاف کے لوگ اس کو شک کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے فیورٹ پولیٹیکل پارٹی کو فوری طور پہ الیکشن میں متحرک کر دیا جائے, تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے احتجاج سے اور لوگ الیکشن کی طرف توجہ دیں کہ جناب الیکشن میں ان مسائل کا حل ہے. اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر بار بار تبصرہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو این ٹائم پہ دھوکہ ملے گا. این ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ کر کے اس کھیل سے یا تو باہر کر دیا جائے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. اور یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کے اوپر تو اپنے بندے لے کر آنے ہیں. 12 کے 12 بندے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے لے کر آئے گی اور چند بندے انہیں آزاد کشمیر سے چاہیے ہوں گے جن کو وہ جتوا لیں گے. 2-4 وہ آزاد جتوا لیں گے اور ایک متنجن سا بنا کے یا ان آزاد جیتنے والوں کو وہ آئی پی پی میں یا کسی بھی جماعت میں شامل کروا کے بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک ٹریپ سمجھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں, آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ایک نئی حکومت بنے اور وہ فوری طور پہ آئین میں ترمیم کر کے ان سیٹوں کا فیصلہ کرے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ